अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं नसीम ज़राइटेट। बात उसी पर होगी, कोविड-19 पर होगी, जिसने पूरी दुनिया को अपने लपेट में लिया हुआ है। पाकिस्तान में बहरहाल कोविड-19 ने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक लपेट में नहीं लिया, लेकिन ये ज़रूर है कि यहाँ अब हम देख रहे हैं कि सियासत भी और रियासत भी सब कुछ इसकी लपेट में है। यानी कि हर एक की कोशिश है, चाहे इदारे हो और सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे सियासतदान हो, सब को ये समझ है कि ये कितना अहम है, कितना संगीन मामला है। सब इस पर फोकस किए हुए हैं, लेकिन बातें कुछ मुख्तलिफ की जा रही हैं। ये इससे पहले हम इस पर आगे बढ़ें, ये आप देखिएगा ट्वीट पाकिस्तान के मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने बड़ी क्लियरली ये कह दिया कि जो उनकी कमेटी है, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी की एडवाइजरी कमेटी है, उसने ये कहा है कि जून के वस्त में पाकिस्तान में पीक करेगा कोविड, जून के वस्त में। तो बहरहाल इसको लेके आगे चलते हैं नाज़रीन। सुप्रीम कोर्ट ने आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, उसके बेंच की तरफ से, जिसको चीफ जस्टिस साहब गुलजार साहब हेड करते हैं, उन्होंने काफ़ी आज तंबी की, काफ़ी सख्त बातें की और उनकी अपनी ऑब्जर्वेशंस थी, कुछ हम आपको सुनाते हैं। उन्होंने ये फरमाया कि क्या हुकूमतें हफ्ते इतवार को थक जाती हैं, क्या हफ्ते इतवार को सूरज मगरिब से निकलता है, ये चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। और इसका पस मंज़र ये नाजरीन कि ये तय किया गया था कि दुकानें हफ्ते में 5 दिन खुलेंगी कहीं, और कहीं 4 दिन खुलेंगी, और 2 दिन या 3 दिन छुट्टी होगी। तो उस पर ये अब हुक्म आया है कि तमाम दुकानें तमाम दिन खुली रहें। हम आपको सुनाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का छोटी मार्केटें पूरा हफ्ता खुली रखने के साथ साथ शॉपिंग मॉल्स को भी खोलने का हुक्म। नोटिस ये था अंडर आर्टिकल 184(3). आज ये भी कहा कि छोटे दुकानदारों को काम करने से न रोकें। आप दुकानें बंद करेंगे तो दुकानदार तो कोरोना के बजाय भूख से मर जाएंगे, ये चीफ जस्टिस साहब ने कहा। सील की गई मार्केटों को भी खोलें और इन्हें डराने की बजाय समझाएं। प्राइम मिनिस्टर भी कहते रहे कि समझाएं, डराएं मत। बट बहरहाल ये जो सील किए मार्केट, सिंध में कुछ हुई थी और भी जगह हुई थी, उनको कहा कि इनको अनसील करें। फिर ये भी कहा गया कि paकिस्तान में 5 बड़े मॉल्स के अलावा क्या सब मार्केटें खुली हैं, ये पूछा गया। अगर बाकी मार्केटें खुली हैं तो शॉपिंग मॉल्स को क्यों बंद रखा जा रहा है, चीफ जस्टिस साहब। 2 दिन का कारोबार बंद रखने का हुक्म आइन के आर्टिकल 18(4) और 25 के खिलाफ वर्जी है, यानी कि 2 दिन नहीं, 7 दिन दुकानें खुली रखें। फिर ये कहा गया पंजाब में शॉपिंग मॉल्स फौरी तौर पर आज ही से खोलेंगे, जबकि सिंध शॉपिंग मॉल खोलने के लिए वजारत सेहत से मंजूरी ले ली जाए। ये तहरीरी हुक्म में आया है। और ये भी कहा तहरीरी हुक्म में कि वजारत सेहत कोई गैर ज़रूरी रुकावट पैदा न करे, कारोबार खोलने दे। तो यानी कि उन्होंने कहा ऑनरेबल बेंच ने कि ये सिंध की हेल्थ मिनिस्ट्री बता सकती है, लेकिन खुद फिर फरमाया तहरीरी हुक्म में कि लेकिन खोलने दें, यानी कि आप उसमें बीच में कोई रखना ना डालें हेल्थ मिनिस्ट्री। और फिर ये कि तमाम मार्केटों और शॉपिंग मॉल्स में SOPs पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए, ये भी तहरीरी हुक्म। तो नाज़रीन ये है किस्सा आज का, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सी ऑब्जर्वेशंस की, और लुब्बे लुबाब इसका ये है कि जो प्राइम मिनिस्टर साहब कह रहे थे, प्राइम मिनिस्टर तो पहले दिन से उनकी एक ये पोजीशन रही है कि भूख से लोग मर जाएंगे और कोरोना से तो कम मरेंगे कोविड-19 से। और आज हमने देखा कि चीफ जस्टिस साहब ने और जो बेंच है, ऑनरेबल बेंच सुप्रीम कोर्ट का, उसने ये कहे कि एक तरीके से ये फरमा के, ये ऑब्जर्वेशंस दे के, ये हुक्मनामा जारी करके, उन्होंने ये एक तरीके से उनके कहने पर, जैसे अभी सईद गनी साहब ने कुछ अरसा पहले कहा आज कि जी अब तो सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है, अब तो इसके बाद किसी की अपनी जाहिर सोच या एक्शन या डिसीजन का तो कोई सवाल ही पैदा होता। व्हेन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ द कंट्री सेज डू दिस, तो फिर वो कुन फयकून होगा। ये दुकानें भी खुलेंगी, शॉपिंग मॉल्स भी खुलेंगे और ये सब चीज़ें होंगी। और फिर
اللہ نہ کرے خدا نہ خواستہ اگر یہ جو بات ابھی ہم نے آپ کو سنائی جو منسٹر کہہ رہے ہیں آف سائنس اینڈ ٹیکنالوجی، اگر یہ خدا نہ خواستہ درست ثابت ہوئی تو پھر تو گڑبڑ ہوگی، اور پھر گڑبڑ میں کس کو کہیں گے ہم کہ بھئی یہ کیا درست تھا یا غلط تھا. لیکن بہرحال آنریبل سپریم کورٹ کا یہ آرڈر تھا. ہمارے ساتھ بہت ڈاکٹرز ایکسپیرینسڈ ہیں، اسپیشلسٹ ہیں، ان سے بات کریں گے اس حوالے سے. لیکن اس سے پہلے ہم ڈاکٹرز پینل کے پاس جائیں. یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ آج بہت فائر ورکس ہوئے. فائر ورکس شاید زیادہ ون سائڈ، آج کے تو ون سائڈ کے تھے. ہم نے دیکھا کہ کراچی میں پی ٹی آئی کے جو ہیں آفس ہولڈرز، انہوں نے خوب زوروں شوروں سے، جو ایم پی ایز بھی ہیں، انہوں نے کافی اسٹیٹمنٹس دیں اور تند اور تیز اور کافی کچھ کہا بھی سندھ کی حکومت کو. یہ سنیے گا کہ جو علیم شیخ ہیں انہوں نے کیا کہا کہ جو سندھ ہے وہ کیا کرتا ہے، ہمیشہ سندھ کارڈ پلے کرتا ہے. سنیے گا. نااہل وزیر اعلیٰ نے جس انداز سے پہلے انہوں نے، میں کہتا تھا جب دل کرے سندھ کارڈ اٹھا لیتے ہیں، خطرہ ہو گیا، لسانیت پھیلا دیتے ہیں. سندھ اسمبلی میں لسانیت پھیلانے کا ذمہ دار مراد علی شاہ صاحب ہوتے ہیں. جب کوئی مسئلہ ہو جائے، کبھی 18ویں ترمیم کو کہیں گے سندھیوں سے ظلم ہو گیا، یہ کبھی 18ویں ترمیم اور کئی ایشو کے اوپر سندھ کارڈ کھیلتے ہیں. یہ منافرت، لسانی منافرت پھیلاتے ہیں. انہوں نے ایک سازش کے تحت ملک کی معیشت تباہ کرنے کے لیے انہوں نے کراچی میں سختی کی ہوئی. باتیں ناظرین بہت سی ہوئی، ہم اس پر نہیں جاننا چاہتے. ہمارا پہلے دن سے موقف لوگوں کا یہ رہا ہے، سب کا رہا ہے کہ یہ اس میں لڑائی جھگڑے کی بجائے یہ بات ایک ہونی چاہیے لیڈرشپ جو ہے، ٹاپ لیڈرشپ. اور اگر ہم کہیں کہ ٹاپ لیڈرشپ پلیٹ فارمز پر یہ جو ہیں کمانڈر آپریشن سینٹر اور نیشنل کوارڈینیشن جو کمیٹی ہے بہت زبردست ہیں، ہر ایک کا انپٹ ہوتا ہے، لیکن ادھر ہر ایک کا انپٹ ہوتا ہے، لیکن گراؤنڈ پہ یہ جو جھگڑا ہے یہ. اور آپ نے یہ بھی سنا ہوگا یہ نقوی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ فرمایا کہ اب ہم کہتے ہیں کہ اتنے یہ نااہل ہیں سندھ والے کہ اب فیڈرل گورنمنٹ آئین کا کوئی آرٹیکل دیکھے اور اس کے تحت کچھ کرے. بہرحال یہ دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے کیا نہیں. لیکن انرجی اور تمام جو ہے اس پر ہونا چاہیے کہ کووڈ کو کیسے کنٹرول کیا جائے. ناظرین ہم پروگرام میں آگے جا کے ایک بہت بڑا اہم ایشو اکانومی سے نتھی ایشو ہے، وہ انٹرسٹ ریٹ کا ہے. اس پر ہمارا ایک اسپیشل ہم اس پر ڈائلاگ کریں گے گوہر اعجاز صاحب کے ساتھ. لیکن اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر فہیم یونس صاحب، ہیں چیف آف انفیکشس ڈیزیزز یونیورسٹی آف میری لینڈ. بہت شکریہ ڈاکٹر فہیم صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اور ناظرین ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب ہیں، یہ سیکرٹری ہیں پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن کے. تو ڈاکٹر فہیم صاحب اگر آپ اجازت دیں تو ویری کوئکلی میں چاہوں گی کہ ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب سے ان کا ہم ریاکشن لے لیں جو آج آنریبل سپریم کورٹ کے بینچ کا آرڈر ہے اور جو ان کی آبزرویشنز ہیں. جی قیصر صاحب. جی بہت شکریہ. دیکھیے یہ سپریم کورٹ کا جو حکم ہے اور جو فیصلہ ہوتا ہے وہ تو ہمیں ماننا ہوتا ہے. اب ہمارے پاس کچھ رہا نہیں. ہماری جتنی بھی ایڈوائزز تھیں وہ موجود ہیں لوگوں کے لیے ایز اے پروفیشنل ایک ڈاکٹر کی حیثیت سے اور جو سیکرٹری جنرل پاکستان میڈیکل ایسوسی ایشن سے. یہ ضرور ہے کہ ہم احترام کرتے ہیں سپریم کورٹ کے ڈیسیجن کا، لیکن جو چیز ڈے ون سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ بیماری ہے اور یہ بیماری کو صرف ڈاکٹر ہی سمجھ سکتا ہے اور ڈاکٹر ہی اس کے بارے میں بتا سکتا ہے کہ اس کی احتیاطی تدابیر کیا کرنا ہے یا اس کا علاج کیا کرنا ہے. تو جو اب صورتحال یقیناً سب کچھ لگتا تو ایسے ہی ہے. پہلے بھی پچھلے ہفتے بھی جب دکان شاپنگ کے چھوٹے بڑے سارے دکانیں اور سب کاروبار اور مذہبی جلوس وغیرہ سب نکل گئے تو پھر لگتا ہے ایسے ہی کہ ہمارے یہاں ملک سے کورونا کا خاتمہ ہو چکا ہے. بظاہر تو یہی لگ رہا ہے. اور اب چونکہ یہ ہم نے باہر کے ملک میں بھی دیکھا، چائنا میں بھی دیکھا کہ یہ بہت تیزی سے پھیلا، پھر لوگوں نے کنٹرول کیا. اب ہمیں نہیں پتا کہ یہ کیسے کنٹرول ہوگا کہ خدا نہ خواستہ اگر یہ اسپریڈ ہوتا ہے اور بہت تیزی سے اس میں اضافہ ہوتا ہے تو کیونکہ ہمارے پاس پاکستان کے مختلف حصے سے ڈاکٹروں نے مجھے فون کیا اور وہ سب بہت پریشان ہیں کہ ہم اپنی جانیں گنوا رہے ہیں اور یہ مریضوں کا اتنا زیادہ رش ہوگا تو پھر یہ کیسے ہم سب سنبھالیں گے. اور اس وقت تقریباً 1200 پیرامیڈکس اور ڈاکٹرز ملا کر وہ آئی
آئسولیشن میں ہے پورے پاکستان میں. 12 ڈاکٹرز انتقال کر چکے ہیں اور ہیلتھ کا نظام ہمارا اتنا پور ہے کہ جو صورتحال ابھی چل رہی ہے اگر یہی چلتے رہے اللہ کرے تو پھر تو سب کچھ ٹھیک رہے گا. لیکن اگر خدا نخواستہ اس میں اضافہ ہوتا ہے تو پھر اس کو مینج کرنا لوگوں کو بڑا مشکل ہو جائے گا, کیونکہ ہمارے پاس وہ ٹیکنیکل اسٹاف اتنے موجود نہیں ہیں جو کہ وینٹیلیٹر بالکل آپ کہہ رہے ہیں اکوپمنٹ وغیرہ نہیں ہے. ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب آپ ہمارے ساتھ رہیے. آئی وڈ لائک ٹو گو ٹو ڈاکٹر فہیم یونس صاحب. ڈاکٹر یونس صاحب یقیناً امریکہ میں ہیں لیکن آپ پاکستان کی سچویشن پر بھی فوکس رکھیں, آپ انفیکٹ لکھ بھی رہے ہیں ادھر کی سچویشن پہ, تو یہ بتائیے گا, اور آپ کہ جو آپ لکھتے رہے ٹویٹس میں لوگوں نے اس پر بڑا اس پر توجہ دی اور یہ کہا ہے کہ آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ لیو یور لائف, یہ تو نہیں کہ کرونا میں آپ بالکل پیرالائز ہو جائیں, لیکن یہ جو آج پہلے بھی بات ہو رہی تھی لیکن آج بالکل حتمی ایک فیصلہ ہے, ایوری تھنگ از گوئنگ ٹو بی اوپنڈ, شاپنگ مالز یہ وہ, اور ایس او پیز پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایس او پیز تو بالکل کاغذی پرزہ ہے, اس پر عمل درآمد مشکل سے ہی ہو رہا ہے, تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے جو لاک ڈاؤنز ہیں وہ ہمیشہ ایک ٹیمپرری اسٹریٹجی ہوتی ہے. لاک ڈاؤنز اس لیے نہیں ہوتے کہ ملکوں کو مہینوں سالوں کے لیے بند کر دیا جائے. بیسٹ اسٹریٹجی ہوتی ہے کہ آپ 2 ہفتے 3 ہفتے ایک لاک ڈاؤن کریں, لیکن ان 3 ہفتوں میں آپ اپنی کیپیسٹی بلڈ کریں, آپ کے پاس ٹیسٹنگ بہت زیادہ ہو, آپ کے پاس پی پی ای جو گاؤنز گلوز وغیرہ ہیں وہ بہت زیادہ ہوں, اور آپ کے پاس رضاکار ہوں جو کانٹیکٹ ٹریسنگ کر سکیں. اب WHO نے جب گلوبل ہیلتھ ایمرجنسی کا نوٹس جاری کیا تھا اس کو اب تقریباً 100 دن ہونے کو آئے ہیں. تو سوال یہ ہے کہ پچھلے 100 دن میں اگر ہم نے وہ کیپیسٹی اپنی بلڈ کر لی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید ہمیں اسٹرکٹ لاک ڈاؤن کی ضرورت نہیں ہے, یا اس کا واقعی ہمیں نقصان ہو سکتا ہے. صرف ایک معاشی نقصان نہیں ہوگا, اس کے صحت کے اور پبلک ہیلتھ کے نقصان بھی ہوں گے, کیونکہ اگر ہم لاک ڈاؤنز کرتے ہیں تو لوگوں کو ہسپتالوں سے خوف پیدا ہو جاتا ہے. یہ امریکہ میں بھی ہوا ہے, صرف پاکستان میں نہیں, اور لوگ دل کی بیماریوں سے اور فالج سے اور بلڈ کلاٹ سے اور باقی ریگولر بیماریوں سے گھروں میں مرنا شروع ہو جاتے ہیں کیونکہ وہ ہسپتالوں میں نہیں آتے لاک ڈاؤنز کی وجہ سے. تو اس کے اثرات بہت زیادہ ہیں, لیکن میرا خیال ہے کہ اصل پرپز لاک ڈاؤن کا یہ ہوتا ہے کہ آپ کیپیسٹی بلڈ کر لیں اپنے ملک میں, جو شاید ابھی بھی ہم نہیں کر پائے پوری طرح. ڈاکٹر صاحب, ڈاکٹر سجاد کیپیسٹی بلڈ ہوئی ہے ہماری, یہ تو چیزوں کو آپ ٹریک کر رہے ہیں؟ نہیں, دیکھیے ہمارے پاس ٹیسٹنگ کیپیسٹی بھی اتنی نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے اکارڈنگ ٹو دی پاپولیشن, اور ہم صرف ابھی جو بتایا جا رہا ہے کہ تقریباً 13,000 ہم روزانہ ٹیسٹنگ کر پا رہے ہیں, اور ہماری جو بیڈس کی کیپیسٹی ہے اور جو کریٹیکل پیشنٹ کے لیے جو وینٹیلیٹرز ہیں وہ بھی ہمارے پاس ابھی تک جو صورتحال ہے اس میں تو ٹھیک ہے. لیکن یہ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو ہم نے پاکستان میڈیکل ایسوسیشن نے جو لاسٹ ویک آف جنوری کو ہم نے یہ متنبع کیا تھا, یہ انفارم کیا تھا کہ 6 لوگ ووہان سٹی چائنا میں انتقال کر گئے ہیں اور 300 لوگ اس بیماری میں مبتلا ہیں, تو یہ بیماری پاکستان ضرور آئے گا, تو اس کی پریپریشن کر لیں جو کہ نہیں کی گئی. اور اس کے بعد ہوتا یہی ہے کہ جب آپ کسی چیز کو پریونٹ کرتے ہیں اس طرح کے وبائی امراض کو, تو اس کے لیے آپ اسٹرکٹ لاک ڈاؤن 15 دن 14 دن کرنے کے بعد پھر گریجولی اس کو کھولنا ریلیز کرنا شروع کر دیتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہمارے یہاں تو اس طرح کی کوئی چیز ہوئی نہیں ہے, اور جو لاک ڈاؤن ہوا بھی وہ مذاق ہوا ہے. تو ابھی صورتحال یہ ہے کہ لوگوں کو یہ سمجھنا ہے کہ ساری کی ساری ذمہ داری چونکہ لوگوں پہ عائد ہے, تو اب لوگوں کا فرض بنتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو سنبھالیں, بازار میں اور دوسری جگہوں پہ جو جائیں تو احتیاط کرنا پڑے گا آپ کو, کیونکہ آپ کے اور کسی کے پاس چوائس نہیں ہے. تو گورنمنٹ نے آپ کو بالکل اجازت دے دی ہے. ٹھیک, یہ اہم بات آپ کریں ڈاکٹر صاحب. ناظرین بریک لیتے ہیں, لیکن ڈاکٹر سجاد صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے حکومت کی جو پالیسی اور آج سپریم کورٹ نے اس کو بہت یعنی کہ فل فلیج اس کو بیکنگ دی ہے, سپورٹ دی ہے, اور وہ یعنی کہ وہ بھی سپریم کورٹ کی بھی آبزرویشن ہے کہ سب کچھ کھولا جائے. اس کے علاوہ ڈاکٹر فہیم سے پوچھیں گے کہ انہوں نے یہ ٹویٹ بھی کیا تھا کہ آکسفورڈ میں ایک انجیکشن دیا گیا ہے, اور انہوں نے کہا لکھا تھا کہ یہ بڑا ہوپ فل سائن ہے کہ کووڈ کے خلاف جو ویکسینیشن ہے کیا یہ اس کی شروعات ہے, اس پر بھی بات کریں گے. اسٹے ود اس.
ویلکم بیک ناظرین. ہمارے پاس لیڈنگ دنیا کے ایک اسپیشلسٹ ڈاکٹر فہیم یونس صاحب بھی ہیں, ڈاکٹر قیصر سجاد صاحب بھی ہیں. فہیم یونس صاحب یہ بتائیے گا, پاکستان میں جو تسلی ایک ہے کہ وہ پروجیکشنز جو تھیں پاکستان کی اپنی, اس سے بھی کم مریض ہیں اور اموات ہیں, اور جو دنیا میں ہے اس کے مقابلے میں تو الحمدللہ بہت کم ہے. تو شوڈ وی ڈرائیو سم satisfaction/complacency؟ دیکھیں, دل تو چاہتا ہے کہ میں کہوں کہ یس, لیکن یہ سچ نہیں ہوگا, کیونکہ پینڈیمکس میں ایک بہت بڑی غلطی یہ ہوتی ہے جب ہم لوگوں کو غلط تسلی دینا شروع کر دیں. یہ معاملہ ختم تب تک نہیں ہوگا میرے ذہن میں جب تک ہمارے پاس ایک ایفیکٹو ویکسین نہیں ہوگی جو ہم میس لیول پہ لوگوں کو دے رہے ہوں گے. ابھی بہت سارا میچ پڑا ہے, اگر آپ اس کو ایک کرکٹ میچ کی شکل میں دیکھیں تو ابھی تو 2 اوور ہوئے ہیں, 5 اوور ہوئے ہیں. ہو سکتا ہے یہ ابھی 1 سال اور چلے, 2 سال اور چلے. مجھے اس کی بہت فکر ہے کہ جب آپ کا ریگولر فلو اور انفلوئنزا اور باقی وائرسز کا سیزن آئے گا سردیوں میں, اگر یہ دسمبر تک چلی بات, تو کیسے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس کو ریگولر فلو ہے اور کس کو کرونا وائرس ہے. اور جب لوگ گھروں میں سردیوں میں اکٹھے ہوں گے تو اس کی ویوز 1 نہیں 2 نہیں بہت ویوز آ سکتی ہیں. تو یہ بہت پریمیچور ہے ہمیں یہ سوچنا کہ شاید ہم بچ جائیں گے. اللہ تعالیٰ کرے ایسا ہو, لیکن رشیا نے یہ سوچا تھا, آج دیکھیے رشیا کے پاس تقریباً 3 لاکھ مریض ہیں. برازیل نے یہ سوچا تھا, جب یہ شروع ہوا ہے, برازیل میں بہت گرمی تھی جنوری اور فروری کے مہینے میں, لیکن اس وقت یہ کوائٹلی وہاں پہ گرو کر رہا تھا. آج وہاں 2.5 لاکھ کے قریب کیسز ہیں. تو مجھے اس چیز کی بہت فکر ہے کہ کسی طرح سے بھی ہمیں کمپلیسنٹ نہیں ہونا چاہیے, اور ہمیں آج وہ کیپیسٹی بلڈ کرنی ہے جو شاید ہمیں دسمبر میں چاہیے ہوگی. جیسے ڈاکٹر قیصر کہہ رہے تھے, ان چیزوں میں بہت وقت لگتا ہے. پہلے 100 دن گزر گئے ہیں, ہم نے امپروومنٹ کی ہے بالکل, اس میں کوئی شک نہیں, لیکن شاید ہم وہاں نہیں پہنچ سکے اس وقت. جو ایکوپمنٹ ہمارے ڈاکٹرز کو چاہیے فرنٹ لائن پہ, میرے بہت دوست پاکستان میں کام کرتے ہیں, اور جب میں ان سے بات کرتا ہوں تو مجھے بہت فکر ہوتی ہے کہ ابھی تو سونامی نے ہٹ نہیں کیا اور آلریڈی ہمارے کریکس شروع ہو گئے ہیں. ہمارے لیے ڈیفیکلٹی ہے فرنٹ لائن پہ. تو میں بالکل اس کو, میرے لیے بالکل یہ تسلی بخش نہیں ہے کہ اگر ابھی نمبر نہیں. اور آخری بات میں ضرور عرض کروں گا, ہماری پروجیکشن کے مطابق جو بھی کیسز آپ دیکھ رہے ہیں, اصل کیس کاؤنٹ اس سے 10 سے 20 گنا زیادہ ہے پاکستان میں اس وقت. اگر ہم 30, 40, 50 ہزار روز کے ٹیسٹ شروع کریں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ وہ کیسز کہاں ہیں. یہ بہت آپ اہم بات کر رہے ہیں ڈاکٹر سجاد, جو بھی ڈاکٹر یونس صاحب فرما رہے ہیں کہ جو کاؤنٹ ایکچولی ہے اس سے 10 یا 20 گنا زیادہ پیشنٹس ہیں, کیسز ہیں, کیونکہ ابھی ٹیسٹ نہیں ہو رہے, اس لیے یہ انڈر رپورٹڈ, ناٹ انٹینشنلی, لیکن کیونکہ آپریشنلی ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. یہی ہے کہ یہ آپ اگر آپ دیکھیں کہ جو اس وقت 2,000 کیسز آ رہے ہیں, آپ اگر ٹیسٹنگ کی اگر بات کی جائے, اس کو اگر ڈبل کر دیا جائے تو یہ فیگر ڈبل ہو جائے گا, تقریباً 5,000 ہو جائیں گے. جب تک آپ کو یہ پتہ نہیں ہے کہ آپ کے آبادی میں کتنے لوگ انفیکشن ہوئے ہیں, آپ اس کو مینج نہیں کر سکتے, آپ اس کی مینجمنٹ نہیں کر سکتے. ایک بات. دوسری بات یہ ہے کہ اگر جو عوام ہے, جس طرح سے یہ ساری مارکیٹیں کھل گئی ہیں, سارا کاروبار کھل گئے ہیں, تو اگر یہ لوگ, صرف میرا سوال یہ ہے کہ وہ بھوک سے یہ مر جائیں گے, بالکل ٹھیک ہے, لیکن اگر یہ باہر سے نکل گئے, اگر ان میں سے کوئی بھی بیمار پڑتا ہے تو اس کو 14 دن کے لیے تو آئسولیشن میں جانا پڑے گا. اس وقت کیا ہوگا, اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی فیملی کو بھی جانا پڑے گا, اس کے ٹیسٹ ہوں گے, تو وہ مرحلہ تو بڑا کٹھن ہوتا ہے. یہ مجھے نہیں معلوم حکومت. بے شک. ناظرین, آپ لوگوں کا بہت شکریہ دونوں کا, ڈاکٹر یونس اور ڈاکٹر سجاد. انڈیٹلی سیگمنٹ کا ٹائم ختم ہو گیا. بات یہ ہے کہ یہ بڑی مشکل سچویشن ہے. ڈاکٹر سے آپ سنیں تو بڑی پریشانی ہوتی ہے. آپ نے سن لیا کہ ڈاکٹر یونس کہہ رہے ہیں کہ یہ صورتحال پینڈیمک میں اسی طرح کی ہوتی ہے کہ آپ کو لگتا ہے کہ اب تسلی بخش سچویشن ہے, اور پھر جو وبا ہے وہ پھیلتی ہے. لیکن اللہ سے تو دعا کریں گے, لیکن اللہ کہتا ہے اپنی تیاری پہلے خود کرو, پھر مجھ سے دعا کرو. تو اب خدا کرے ہم تیاری بھی بہتر کریں, اور آج جو سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اس کے بعد تو پھر تیاری تو بے انتہا کرنی پڑے گی, لیکن زیادہ ذمہ داری آپ پر اور ہم پر آ گئی ہے. بہرحال ناظرین, اس پہ بات کرتے رہیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد آئیں گے, اور بہت بڑا ایشو بزنس کمیونٹی کے لیے اور پاکستان کی اکانومی کے لیے انٹرسٹ ریٹ, اس پہ بات کرتے ہیں. اسٹے ود اس.
تک ناظرین، اور کرونا سے جڑی ہوئی جو معیشت کی اس وقت صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے. بار بار یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ کروڑوں کے حوالے سے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور یہ بھی بتایا جا رہا ہے کہ جو حکومت کا ریونیو ہے وہ بھی شرنک ہو رہا ہے. یہ بہت بڑا سوال ہے کہ بجٹ آگے جا کے کیسے بنے گا. اس کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی کی جو آواز ہے، بزنس کمیونٹی کے جو سخت مسائل ہیں، اس کو حکومت اولین ترجیح دے رہی ہے. جو لوگ ہیں اس وقت پاورٹی لیول پر، اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ بزنس کمیونٹی، یہ دو طبقات ہیں جو حکومت سمجھ رہی ہے ان پر فوکس کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک بزنس کمیونٹی کا تعلق ہے ناظرین، انٹرسٹ ریٹ کا ایک بہت بڑا سوال رہا ہے، اور ہم نے دیکھا کہ 15 تاریخ کو انٹرسٹ ریٹ 1% کم ہوا، اور انٹرسٹ ریٹ یہ کوئی چوتھی مرتبہ کم ہوا ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے. اور اس کے بعد اس وقت جو پاکستان میں انٹرسٹ ریٹ ہے وہ 8% ہے. تو کچھ لوگوں کا خیال تھا اور حکومت کا یقیناً خیال تھا کہ بزنس کمیونٹی اس پر خوش ہوگی، لیکن خوش ہونے کی بجائے ہم نے دیکھا فیڈریشن آف پاکستان چیمبر اینڈ کامرس نے ایک سٹیٹمنٹ دیا، اور انہوں نے کہا یہ ہمارے لیے بہت حیران کن ہے اور بہت ہی ہمیں مایوسی ہوئی ہے. ان کا کہنا تھا کہ یہ تو انٹرسٹ ریٹ بہت زیادہ ہے، انہوں نے کہا کہ اس کو کم ہونے کی ضرورت ہے. آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں ناظرین، یہ اس وقت جو نظر آ رہا ہے آپ کو ڈیٹا، کہ ہندوستان میں انٹرسٹ ریٹ 4 سمتھنگ ہے، سری لنکا میں بھی کم ہے، بنگلہ دیش میں بھی کم ہے. اس خطے میں پاکستان کا جو انٹرسٹ ریٹ ہے وہ سب سے زیادہ ہے. لیکن سوال یہ بھی ہوتا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو کم کیوں کیا جائے؟ کیا بزنس کمیونٹی کی ڈیمانڈ ایک ناجائز ڈیمانڈ ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں گوہر اعجاز صاحب، پیٹرن ان چیف ہیں ایپٹما کے، لیڈنگ بزنس مین. بہت شکریہ گوہر اعجاز صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. اچھا گوہر اعجاز صاحب، یہ بتائیے گا کہ واٹ از یور کیس، کیوں بزنس کمیونٹی پھر سے ڈیمانڈ کر رہی ہے؟ عام لوگ یہ پوچھیں گے کہ جی اتنی دفعہ انٹرسٹ ریٹ کم ہوا ہے، بزنس کمیونٹی کو اس وقت پھر ڈیمانڈز کی کیا ضرورت ہے؟ اس سے فائدہ کیا ہے؟ آپ اپنی جیب بھرنی ہے، کیا مسئلہ کیا ہے؟ ذرا پہلے تو اکانومی کو تھوڑا سا پچھلے 2 سال کے پرسپیکٹیو میں اگر آپ اجازت دیں تو میں آپ کو کہوں کہ جب یہ گورنمنٹ آئی تو سب سے بڑا ایشو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا تھا. ہماری جو امپورٹس تھی تقریباً کوئی 63 بلین تھی 2000 جون کی 18 میں، اور ہماری جو ایکسپورٹس تھیں اس وقت تقریباً کوئی 24 بلین ڈالر سے کم تھی، اور جو ریمیٹنس تھی وہ بھی تقریباً کوئی 20 بلین ڈالر سے تھوڑی سی کم تھی. تو 20 بلین ڈالر کا ڈیفیسٹ تھا جو حکومت نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ سسٹین کیا. تو انہوں نے کہا یہ پیسے کہاں سے آئیں کرنٹ اکاؤنٹ؟ تو ہم نے اکانومی کو شرنک کرنا تھا، اور کرنسی کو ایک ہی طریقہ اکنامکس قانون میں لکھا ہے کہ آپ نے بائنگ پاور کو توڑنا ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی جو قوت خرید ہے وہ کم ہو جائے. اور وہ قوت خرید کیسے کم ہوئی کہ ہم نے کرنسی کو جو کہ 125 روپے پہ کھڑی تھی 30 جون 2018 کو، وہ کرنسی ہم نے 160 روپے کے لیول پہ آج دیکھ رہے ہیں، جس کا تقریباً 30% 2 سال میں کرنسی ڈیویلیو ہوئی. اب یہ پہلا امپیکٹ اس 60 بلین ڈالر کا اگر آپ دیکھیں تو پہلے سال میں 30 جون 2019 کو جب آپ نے امپورٹ دیکھی تو آپ کی امپورٹ 60 بلین ڈالر سے کم ہو کے تقریباً 52 بلین ڈالرز کے اوپر آ گئی. اور اس سال جو آپ دیکھ رہے ہیں تو اس سال اور 10 بلین ڈالر کم ہو کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ جو امپورٹس رہ جائیں گی وہ شاید 40 بلین ڈالر کے قریب آ جائیں گے. تو 20 بلین ڈالر جو تھا وہ ہم نے اکانومی کو کرٹیل کر کے، لوگوں کا بائنگ پاور جو کم ہوا اس کی وجہ سے ہماری امپورٹس ٹوٹیں، اور ہم نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، اس کا علاوہ کوئی طریقہ ہی نہیں تھا کہ یا ایکسپورٹس بڑھتی اتنی یا ایک امپورٹ کم جو ہے وہ آپ نے کرٹیل کرنا تھا. اسی کا دوسرا فنکشن ہے انٹرسٹ ریٹ، کہ آپ نے اس کو جو ہے اپنی اکانومی میں انفلیشنری پریشر آ رہے تھے، اور آپ نے انفلیشن جو کہ امپورٹڈ کرنسی کی وجہ سے جو آپ کے اندر انفلیشن آ رہا تھا کہ تیل امپورٹ ہوتا ہے، کموڈیٹیز امپورٹ ہوتی ہیں، 60 بلین ڈالر کی امپورٹ ہو رہی تھی، اس تمام چیزوں کو جب آپ نے کرٹیل کرنا تھا تو کرٹیل تو کی، بٹ کرٹیل مہنگائی کر کے کی، اور وہ مہنگائی تھی امپورٹڈ مہنگائی، وچ از ناٹ ان مائی ویو وچ از ناٹ جو ہماری ڈومیسٹک ریزنس کی وجہ سے انفلیشن نہیں ہے، بلکہ وہ کرنسی ڈی ویلیویشن کی وجہ سے اس کا ریزن بنا کہ وہ ہمارے ہاں انفلیشن آئی. اب اس انفلیشن کو آپ نے کنٹرول جو ہے کرنا تھا کس چیز کے لیے؟ امپورٹ کی چیزوں کو آپ نے کیا کرنا تھا؟ کرٹیلمنٹ کروانی تھی. اب ہم اس اسٹیج سے نکل چکے ہیں.
اب ہم ریئل اپنی اکانومی کی طرف آ رہے ہیں, اور ریئل اکانومی ہماری کیا بول رہی ہے کہ اب $40 بلین کی ہماری ایکسپورٹ ہے, امپورٹ ہے. اس کے سامنے اگر آپ لیں گے تو ورسٹ کیس سیناریو میں بھی میں انشاءاللہ تعالی سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹس $24 بلین پہ کھڑی ہو جائیں گی, $20 بلین پہ ہماری ریمیٹنس بھی کھڑی ہے. تو ہمارے یہاں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ مجھے نہیں لگتا اگلے سال ہمارا ایشو ہے, اس مہینے بھی نہیں ہے, اس کوارٹر میں بھی نہیں ہے, جبکہ ہماری ایکسپورٹ اس وقت 50% ہے. تو ہماری امپورٹس بھی اگر آپ دیکھیں تو اپریل میں $3 بلین رہ گئی ہیں, ایکسپورٹ 950 ہیں, $1.8 بلین کی ریمیٹنس ہے. ابھی بھی ہمارا اپریل کا جو مہینہ گزرا ہے اس میں بھی کوئی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ نہیں ہے. تو ہم اس لیول پہ پہنچ گئے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ از نو مور اے پرابلم. اب جب نہیں ہے وہ پرابلم تو میری ڈومیسٹک اکانومی کیسے چلنی ہے؟ میری ڈومیسٹک اکانومی چلنی ہے جب میں کوئی انویسٹمنٹ کرواؤں گا, مارکیٹ میں لوگ کام کر سکیں گے, مارگیج فائنانسنگ ہوگی, گھر بننے شروع ہوں گے, شاید ہمارے یہاں مارگیج کا ایک نیا اصول بنے اور 40 صنعتیں اس سے چلیں, یا اکانومی کو ہم دوبارہ سے گروتھ پیٹرن پہ لے جائیں گے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو حکومت کے لیے بیسکس میرے حساب سے آنے کی ضرورت ہے کہ ہم ڈومیسٹک اکانومی پر ڈیپینڈنٹ ہو گئے. ڈومیسٹک اکانومی میں انٹرسٹ ریٹ کا بہت بڑا رول ہے حکومت کا. اس وقت جو اگر آپ دیکھیں تو اس سے پہلے آپ نے کہا 4 دفعہ گھٹایا, 27 مارچ کو 13.5% کا انٹرسٹ تھا. ہم بریک لیتے ہیں ناظرین. گوہر اجاز صاحب نے تفصیل میں آپ کو ذرا بیک گراؤنڈ دیا کہ کیا صورتحال تھی اکانومی کی. کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا جس کی وجہ سے انٹرسٹ ریٹ آپ کو معلوم ہے حکومت نے بڑھائے, جب یہ آئی تو تواتر کے ساتھ بڑھاتی رہی, پھر رقم لے کے آئی اور کم کیے. لیکن جیسے ہم نے شروع میں کہا یہ بزنس کمیونٹی تھنکس کے اور کم کرنے کی ضرورت ہے. آپ کو خطے کی بھی صورتحال بتائی. بریک کے بعد آئیں گے اور گوہر اجاز صاحب سے پوچھیں گے پھر واٹ از دا کیس کہ کم ان کا کیوں کیا جائے انٹرسٹ ریٹ اکانومی کا. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. گوہر اجاز صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ابھی آپ نے سنا کہ انہوں نے تو بڑی تفصیل میں بیان کیا, کسی حد تک انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ انٹرسٹ ریٹ اس وقت بڑھانے کی ضرورت تھی. گوہر اجاز صاحب اب کم تو ہوا ہے, اور کم کا کیوں کہہ رہے ہیں جی؟ ذرا دیکھیں, ہم 13.25% انٹرسٹ ریٹ پہ تھے 27 مارچ کو, ٹھیک ہے. یہ اس وقت سارے مسائل میں نے جیسے کہا کہ حکومت نے پہلی دفعہ 75 بیسک پوائنٹ, اس کے بعد جو ہے 3 بار ڈکریز کر کے ہم 8% پہ آ گئے. اب میرا پوائنٹ یہ ہے, باخبر 24 گھنٹے, اگر ہم کہیں چاہے وہ 13 کا فگر تھا چاہے 8, چیز ان ریئلسٹک فگرز ہیں. ہم بیسک بول رہے ہیں کہ ہمارے ہاں جو ہے انفلیشن ہے, اور انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے ہم نے انٹرسٹ ریٹ, اب ہم نے فرنس آئل, پیٹرول, تمام چیزوں کو بھی اس مہینے جو آپ کی چیزیں دنیا میں گھٹی ہیں اس کا امپیکٹ بھی آیا ہے. میرے حساب سے اگر آپ جو مرضی انفلیشن کے طریقے سے دیکھ لیں, چاہے ہیڈ لائن انفلیشن دیکھیں, چاہے CPI دیکھیں, چاہے آپ کور انفلیشن دیکھیں, جتنی بھی چیزیں دیکھیں, ہمارے یہاں انفلیشن جو ہے وہ تمام چیزوں میں کسی جگہ پہ اب انفلیشن کا نام و نشان ہی نہیں ہے. اب جس انفلیشن کو امپورٹڈ انفلیشن کہتے ہیں وہ ایک ڈفرینٹ جو ہے فینومینا تھا, وہ ختم ہو چکا ہے. وہ اب جو ایکچوئل انٹرسٹ ریٹ ہمارے پاس ملک میں 8% کا لگایا ہوا ہے, نہ یہ حکومت سسٹین کر سکتی ہے. آج حکومت کی بورونگ ڈومیسٹکلی 25 ٹریلین ہے. 25 ٹریلین کا مطلب ہے اگر 8% وہ سود دے دے گی حکومت, $2 ٹریلین, تو اس کی ریونیو تو 5 ٹریلین سے اوپر اس سال میں نہیں سمجھ سکتا آ سکتا ہے. اگر 5 ٹریلین کریکٹ کر لے تو اس کا مطلب ہے 40% وہ اپنا جو پیسہ ہے وہ سارا کا سارا سود کے بل میں بھیج دے گی. تو اگر اس کی جو ہے وہ جیسے ہم نے کہا کہ ہمارے پاس تو 18ویں ترمیم کے بعد حکومت جو فیڈرل گورنمنٹ ہے اس کے پاس تو 50% سے اوپر پیسے ہی نہیں. اگر وہ سارے پیسے سود میں چلے جانے تو حکومت فنکشن کیسے کرے گی؟ میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ آپ اس کو دیکھنا پڑے گا اگلے سال کے لیے کہ حکومت کو فسکل سپیس حکومت کو بھی چاہیے, بزنس کو بھی چاہیے کہ بزنس نے $5 ٹریلین بورو کیا ہوا ہے, اس کے اوپر 8% سود $400 بلین بنتا ہے. ہم یہ سمجھ لیں کہ بزنسز نہیں چلیں گے 50 سے 60% سے اوپر, آپریٹ نہیں کر سکتے. یہ دونوں صورتحال حکومت کے لیے بھی بہت ضروری ہے, پرائیویٹ سیکٹر انڈسٹری اور کامرس کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ سود کا ریٹ ہم ریجن کے ریٹ کے تحت لائیں, اور ہم یہ جو دوائی ہم نے دی ہوئی ہے انفلیشن کو کنٹرول کرنے کے لیے انٹرسٹ ریٹ, ہم سمجھیں کہ کاسٹ پش انفلیشن کے لیے یہ دوائی نہیں ہے, یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن کے لیے ہے کہ سود بڑھا کے آپ ڈیمانڈ کرٹیل کرتے ہیں. جیسے میں نے اگزامپل دے رہا ہوں کہ اٹلی میں انہوں نے بخار کے لیے تو دوائی بروفین بھی ہے, پیناڈول بھی ہے, بٹ جب کرونا آیا تو کرونا میں انہوں نے پتا چلا کہ جناب بروفین سے تو بندے مر جاتے ہیں, اس کے لیے صرف پیناڈول دینا ہے. یہاں پہ بھی اب بندے مر جائیں گے,
بزنسز ختم ہو جائیں گے. یہی پوائنٹ ہمارا 13.25% پہ تھا کہ یہ ڈیمانڈ پل انفلیشن ہے, یہ کرونا بروفین سے نہیں ٹریٹ ہوتا. تو ڈیمانڈ پل انفلیشن جو ہے اس نے بھی ٹریٹ نہیں ہونا ہائر انٹرسٹ ریٹ سے, یہ ٹریٹ ہونا ہے اب ہمیں اکانومی چلا کے, ہمیں اس کے بعد کاسٹ کو گھٹانا ہے. یہ انفلیشن اس طرح کنٹرول ہونا ہے اور اس کو بہتر سٹرکچر کریٹ کرنا ہے مارکیٹ کے اندر. اور یہ حکومت کے لیے یہ لازمی ہے کہ اگلے سال کا بجٹ بنانے جا رہی ہے, اس کا اگر 4% ہوگا تو 25 ٹریلین روپے پہ اس کا ٹوٹل 1 ٹریلین بنے گا. 1 ٹریلین اگر بنے سود کا تو 5 ٹریلین کا اگر ریونیو تو 20% ٹوٹل بن جائے گا. 20% وہ ریٹ ہے جس میں پوری دنیا میں ممالک چل رہے ہیں. پورے اگر میں پاکستان کا موازنہ کروں دنیا سے تو میں اس وقت نمبر 2 ہوں, جو کہ ریونیو کا 45% اپنا خرچ کر دیں گے آج کے ریٹ آف انٹرسٹ پہ بھی. ریونیو کا 40 سے 45% خرچ کر دیں گے آج کے دن اگر یہ انٹرسٹ ریٹ 8% رہے. دنیا میں صرف ایک ملک ہمارے سے اوپر ہے, سری لنکا, جو کہ 66% خرچ کر رہا ہے. اس کے بعد پوری دنیا کے ممالک ہمارے سے نیچے ہیں. 20% از اے رینج. ہمیں واپس آنا ہے اپنی پرائرٹیز کو لے کے تاکہ ہم گوہر اجاز صاحب یہ بتائیے گا, آپ نے بڑی تفصیل میں یہ بتایا ہے جی, یہ بڑی اہم آپ نے باتیں کی ہیں, بڑی آپ نے اس کے ساتھ ایویڈنس کے ساتھ بات کی ہے. تو شورلی آپ کی حکومت میں لوگوں سے ملاقات ہوتی ہے, پرائم منسٹر بالشمول, تو یہ آپ نے وہاں پریزنٹ نہیں کیا پوائنٹ آف ویو؟ جی میں 13.25% زیرہ جب تھا میں اس وقت سے یہ بات کر رہا ہوں. میں یہ بول رہا ہوں کہ ابھی ہمیں کمپلیسنسی نہیں چاہیے. وی ڈونٹ نیڈ ٹو بی کمپلیسنٹ. یہ میٹر ہیز ناٹ بین ریزالو ٹل ناؤ کہ 8% ہو گیا, یہ ہمیں 30 جون سے پہلے کرنا ہے. دوسری ایک اور بات بتاؤں, یہ جو 13.25 سے 12.5% انٹرسٹ ریٹ جو پہلا 27 مارچ کا ہے اس کا ایڈوانٹیج گورنمنٹ یا پرائیویٹ سیکٹر کو ملا ہے. ادروائز جو 31 مارچ تھی اس میں اگلے کوارٹر کا پورے کا انٹرسٹ ریٹ فکس ہو گیا. تو اس وقت جو گزرے ہیں جو 8 سے, اس کا کوئی ایڈوانٹیج کسی کو نہیں مل رہا. یہ 30 جون کو فکس ہونا ہے اگلے کوارٹر کے لیے دوبارہ. تو 30 جون سے پہلے میں یہ کہہ رہا ہوں حکومت کو کہ ایک ایمرجنٹ مانیٹری پالیسی اور 15 دن بعد دیکھ لیں کہ مئی کے فگرز کیا آتے ہیں آپ کے انفلیشن کے. جو مئی کے فگرز انفلیشن کے آئیں اس کے بعد اس کو ایڈجسٹ کریں, اور ایڈجسٹ 30 جون سے پہلے اس کو 4% کے اوپر سود کا ریٹ لائیں تو یہ ملک چل سکتا ہے. یہ 4% سے اوپر اگر رکھیں گے تو نہ یہ حکومت کے لیے فسکل اسپیس اویلیبل ہوگا, نہ بزنسز سروائیو کریں گے. دس از مائی پوائنٹ آف ویو. تو یور پوائنٹ آف ویو یہ کنوے ہوا ہے, یہ اسٹیٹ بینک کی مانیٹری پالیسی کا جو ایک گروپ ہے وہ ایڈوائزری گروپ, اس میں آپ لوگوں کا یہ جو ان پٹ ہے دوبارہ سے آج پوائنٹ کو ریٹریٹ کر رہا ہوں آپ کے تھرو کہ 8% از ناٹ واٹ وی نیڈ ٹو اچیو. وی نیڈ ٹو اچیو کم بیک کے ریجن کی قیمت 4% کے برابر ہم لے کے آئیں. دس از واٹ زہرا آئی ایم ٹرائنگ ٹو سے. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس کے بغیر جو آلریڈی آئی سی یو میں میرا خیال ہے گئی ہوئی ہے ہماری کیا پوری دنیا کی گئی ہوئی ہے جو اس وقت کامرس اور بزنس, آپ کہہ رہے ہیں اٹ گیٹ ایون ورس. پوری دنیا میں انٹرسٹ ریٹ 0 ہے. میں تو دیکھیں میں تو اس بات کا بلیور ہوں کہ اگلا سٹیپ 0 ہونا چاہیے. جو یہ ہمارے جو ویسٹرن اکانومیز اور کنٹریز ہیں انہوں نے اپنی اکانومیز کیسے ترقی کی ہے؟ انہوں نے ہمارا قرآن شریف پڑھ کے ترقی کی ہے. انہوں نے ہمارا قرآن شریف پڑھا اور اس میں دیکھا کہ سود حرام ہے اور اس کو اسٹڈی کیا کیوں سود حرام ہے, تو سمجھ آئی کہ چل ہی نہیں سکتا ملک اور اسٹیٹ کوئی بھی جگہ پہ. پوری دنیا کے اگر لارجسٹ بینک صرف جو ہے وہ 2% اور 3% اسپریڈ پہ چل رہے ہیں, یہی پوری دنیا کا اصول ہے. ہم نے اپنے ملک میں لوگوں کو کاہل اور ناکارہ بنا دیا کہ گھر بیٹھ کے 13.25% سود لے لو, اور ایک ایسی بروفین سے کرونا ٹریٹ کرنا شروع کر دیا. دس از ناٹ دا وے فارورڈ. میں تو اس بات کا بلیور ہوں, ہمارا ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. میں ایک لبرل آدمی ہوں اور میں اس کے بعد کہہ رہا ہوں کہ جب آپ قرآن شریف کا ترجمہ پڑھیں اور ہر چیز کو دیکھیں تو آپ کو ہر چیز کا اس میں حل موجود ہے. زندگی گزارنے کا حل ہے, اور ملک چلانے کا اصول, مملکت چلانے کا اصول ایک ہی ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو ہمیں 4 تو میں آج بول رہا ہوں, بٹ اس کا سلوشن اگر وہ اکانومیز جاپان, امریکہ, UK, یورپ سب 0 پہ چلیں گے تو پاکستان کی اکانومسٹ